अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन का सही टाइम प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। नाज़रीन, जिस तरह शमा न्यूज़ ने इस प्रोग्राम का आगाज़ आप सभी के लिए पेश किया है और इस प्रोग्राम सही टाइम को पेश करने में ताउन किया है अर्जा कलेक्शन जो आईबिट्स पर मौजूद हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस दुनिया में मबऊस फरमाया है और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा अजीम तोहफ़ा ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक हमें बनाया और इतनी तमाम उम्मतों में सबसे अफजल वाला उम्मत हमें ही पैदा फरमाया। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा होने का शर्फ इनायत बख्शा और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे कई अनगिनत हमें एहसानात अपने नवाजिशात से हमको नवाजा है और इसी तमाम इनामात में अल्लाह तबारक व तआला का एक बहुत बड़ा इनाम ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर और तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माह रमज़ान जैसा एक बाबरकत वाला महीना हम पर नाजिल फरमाया है। तो ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है नाज़रीन कि आज हम इस महीने को दोबारा फिर से पाए हैं। इसमें हम आज इस दुनिया में इस माह रमज़ान के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। याद करें गुज़िश्ता साल जो रमज़ान मुबारक हमारे दरमियान गुजरा है, शायद सभी वाकिफ़ है, सारी दुनिया उसे कभी नहीं बुला सकती। कितने अजीज़ व क़रीब, कितने हमजतन हमारे हमसे जुदा हो गए और कई लोग आज कब्रों में हमेशा की नींद सो रहे हैं और वो अपनी कब्रों में इस माह मुबारक की आमद पर कितना खुश हो रहे हैं और अफसोस भी कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो इस माह मुबारक को पाकर इसके बाद भी उस पर अमल नहीं करते, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। तो इसीलिए इस माह रमज़ान के ऐसे कई अज़मतें हैं, कई फ़ज़ाइल हैं, कई मसाइल हैं। उन तमाम को बयान करने के लिए कई मसाजिद में खुतबात भी होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद ये है कि आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं, आपको ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे साथ शमा न्यूज़ पर जुड़ जाए और अपने जो भी सवाल हैं हमारे पास आप कमेंट के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए ज़रूर हमसे इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो इस सहरी टाइम प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा और मैं आपको आज के हमारे मेहमान से तारुफ करवाना चाहूँगा जो आपके और हमारे हर दिल अजीज़ है। शहर हैदराबाद की नहीं बल्कि मुल्क में आपकी तमाम घराने का नाम बहुत ही इज़्ज़त एहतराम के साथ लिया जाता है। सभी जानते हैं कि किस तरह क़ादरी चमन का सिलसिला है। तो आज भी हमारे साथ इस प्रोग्राम को तसलसल जारी रखने के लिए तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ आपके और हमारे हर दिल अजीज डॉक्टर मुफ्ती सैयद अली हुसैनी क़ादरी कामिल जामे निज़ामिया हफ़ज़ुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मौलाना का फिर से दोबारा इस प्रोग्राम में आज के इस नई शुरुआत के साथ इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आज भी आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन, बिला वक्त बिला ताख़ीर करे मैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ इस सवाल के साथ, क्योंकि गुज़िश्ता दिन माशाल्लाह काफ़ी सवालात आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने जिस तरह आप समाअत फरमा रहे थे कि कितनी तसल्ली बख्श आपको जवाबात दिए जा रहे थे। तो आज भी मैं इस प्रोग्राम में पहला सवाल ये करूँगा, क्योंकि गुज़िश्ता हमारे पास एक बहन का सवाल था, एक भाई का भी सवाल था कि माँ बाप की प्रॉपर्टी जो होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है माँ बाप की प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादातर हक अपने यानी लड़के ही जमाते हैं, तो कहीं कहीं अक्सर बहनों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उस पर एक बहुत बेहतरीन सवाल हमारे भाई ने किया है, तो मैं मौलाना से उस पर तज़किरा शुरू करता हूँ। तो मैं आप सभी नाज़रीन से इस सवाल से कबल एक बार गुजारिश कर दूँ कि आप अपना वक्त ज़ाय ना करें। आप अपना जितना भी वक्त है, आपको अगर रोज़े के अंदर, नमाज के अंदर या फिर रमज़ान के अंदर जो भी आपको मसाइल दरपेश हैं, कोई ऐसे मसाइल को लेकर आप परेशान हैं, अगर मुंतशिर है आपका जहन, तो बिल्कुल आप जिस तरह घंटों आप अपने हाथ में ये फ़ोन को लेकर इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपना वक्त ज़ाय करते हैं, तो लेकिन ये एक अच्छा आपको एक स्टेज है, एक अच्छा एक मौका है कि शमा न्यूज़ ने सहरी टाइम प्रोग्राम में बड़े आलिम दीन के साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने उंगलियों से छोटा सा मैसेज करना है और आपका जो मसला है हमारे तक पहुँचाना है। ज़रूर आपका मैसेज हमारे यहाँ दरमियान में आएगा तो ज़रूर उसका मसला मौलाना के ज़रिए हल किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बच्चियों का कितना हक होता है और बच्चों का कितना हक होता है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. برادران عزیز، سوالات کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میں اس ذات کریمہ کو یاد کرنا چاہوں گا کہ جس کو ہم سیدۃ النساء کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، جو حسنین کریمین کی امی جان ہے، جو مولا مرتضیٰ کی زوجہ مبارکہ ہے، جن کو لوگ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، جو سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی سارے عالمین کے عورتوں کی سردارہ ہے. آج 3 رمضان آپ کی وصال مبارک کا دن ہے، وصال مبارک کی تاریخ ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی خراج عقیدت اس بارگاہ میں پیش کریں. اس کے لیے شیخ الاسلام لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وارث حال مطلوب جل و اولا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، آپ سے معتبر لفظ آل ابا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. آگے فرماتے ہیں کہ جن کے گھر رحمتوں کے دفینے گڑے، ان کے ہاتھوں میں چکی سے گٹھے پڑے، یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. ارشاد ہوتا ہے صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، صاف مضمون ہے سورہ دہر کا، مانگنے والا جب کوئی بھی جب آ گیا، آپ کے در سے پھر وہ نہ خالی گیا، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ. برادران عزیز، آج کی تاریخ اس کو نسبت ہے سیدہ کائنات سے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس کا اظہار کریں. قرآن مجید آپ کی عزت و عصمت کا اظہار فرماتا ہے، آپ کی پاکی کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کر دیا، مزکہ اور مصفہ کر دیا، ہر ایک پلیدگی کو، ہر ایک خرابی کو آپ سے دور کر دیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. من اغضبہا اغضبنی، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے، یہ آپ کی اس بارگاہ کا مقام ہے کہ جس کے لیے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اس عالم میں جو رحمت للعالمین ہے، جن کی شفقت، جن کی رحمت سب پر عام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو اما جان فرماتی ہیں اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ سے حضور پاک سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ کون فرما رہی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے سارے انبیاء صف بہ صف کھڑے رہے، جن کے لیے جن کی بارگاہ میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ذات گرامی جب سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا آپ کے پاس تشریف لاتی تو حضور پاک کا معمول مبارک ہوتا کہ حضور پاک سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. کون کھڑے ہو رہے ہیں اور کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس سے مقام و مرتبہ سیدہ کائنات کا معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات، سید الانبیاء، فخر کون و مکان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ آپ کے پاس حاضر ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرت یعنی مسرت میں اور محبت کے لیے اپنی لخت جگر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، استقبال میں آگے بڑھ جاتے اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیتے. یہ مقام سیدہ کائنات کا ہے. تو میری تمام اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ آج کے دن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں فاتحہ گزاریں اور آپ کی بارگاہ کے لیے ایصال ثواب کیجیے، ہدیے اور جو کچھ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ضرور اس کا ایصال ثواب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ضرور کیجیے. اب جو سوال کی طرف آتے ہیں، جو سوال ہم سے کیا گیا کہ عورتوں کا جو حق ہے وہ میراث میں کتنا ہے،
کہ والدین کی پراپرٹی کے اندر کتنا ہے، تو یہاں پر بھی یہ بات عرض کر دوں کہ جہاں ساری دنیا عورتوں کو دوا دی تھی، عورتوں کا حق دلانے والے حضور پاک ہے اور بتانے والے عورتوں کا حق حضور پاک ہے، اور حضور پاک نے بتا دیا کہ جہاں پر عورتوں کو مٹایا جاتا تھا وہاں پر حضور پاک نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کی نسلیں ان کی سلبوں سے چلی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی حضور پاک کی نسل کی بقا آپ کی شہزادی سے ہے، یہ عزت عورتوں کو سیدہ کائنات نے بخشی ہے۔ تو آج جو سوال کیا گیا ہے اس کے اندر جاننا چاہیے کہ قرآن مجید نے میراث کے اکثر مسائل کو واضح طور پر بیان کر دیا، اسی لیے اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے کہ یعنی قرآن مجید سے یہ مسائل ثابت ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے اختلاف رائے نظر نہیں آتی۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں بچے ہیں تو ان کا حق کتنا ہے، تو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بچے کو دو عورتوں کے برابر حق ملے گا، یعنی بچی کو ایک اور بچے کو دو۔ اگر 4 بچے ہیں اس کے اندر 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے اندر تقسیم یوں ہوگی کہ اس کے 6 حصے کیے جائیں گے، جی 6 حصے ہوں گے، ایک حصہ بچیوں کو دیا جائے گا اور 2 حصے بچوں کو دیے جائیں گے۔ اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے بچی کو شادی کر کے دے دیا، اب اس کا حق ہو گیا، اب والدین کی پراپرٹی میں، والدین کی میراث میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ بچی کے لیے 3 حق ہیں۔ بچی بطور بیٹی بھی حق لیتی ہے، بطور بیوی بھی حق لیتی ہے اور بطور ماں بھی حق لیتی ہے۔ تینوں اعتبار سے اس کا حق مقرر ہے۔ تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے اس کے والد کے، اس کے والدہ کے پراپرٹی میں بچی کا برابر حق ہے، اس کا حصہ مقرر ہے، اور ہر ایک ذمہ دار کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی ضرور بضرور حصہ ادا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جس طرح ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ بالکل آپ نے جو تسلسل اس کا جو آغاز کیا ہے سلسلے کا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، کہ ماشاءاللہ بہت اچھی ان کی مثالیں دی گئی ان کی زندگی کے بارے میں، اور ان کا جو ادب و لحاظ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، تو واقعی وہ تعریف کے نہیں بلکہ اس سے دنیا میں کوئی اتنی اپنی بیٹی کی شاید ہی عزت نہیں کر پاتے جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اسی کے اگر آپ نظر میں رکھیں تو یقین جانیے کہ پہلے اپنے بیٹیوں کو، جیسا کہ مولانا کی موجودگی میں ایک گستاخی یہ کروں گا کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت پیاری یہ بھی تھی کہ جب بھی آپ گھر میں کچھ لے کر آتے تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو دیا کرتے، یعنی اتنا عزت و اکرام اپنے بیٹیوں کو نوازا جاتا۔ اور بہت اچھی بات بھی بتائے کہ شادی کر کے دے دیے، اور یہ تمام باتیں ایسی کئی ذہنی فطور کے اعتبار سے ہوتی ہیں، لیکن بیٹی کا حق بالکل ماں باپ کی پراپرٹی میں شادی کے بعد بھی ہوتا ہے اور شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ ایک اور سوال تھا مولانا کہ اکبر شاہ صاحب کا ایک سوال ہے، فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو کیا فوراً اسے جب نیند اشار ہونے کے بعد پڑھی جائے یا پھر ظہر میں اس کو قضا کے طور پر ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب قضا ہو گئی ہے تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے کہ قضا نماز یہ بطور قرض آپ پر مقرر ہے، یہ آپ کے لیے مانند قرض ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، تو ذمہ داری جتنا جلدی ادا ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ تو اگر کوئی صبح اٹھ رہا ہے پہب سے پہلے تو فجر کی پابندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی۔ اگر ہم کو ہمارے اندر کوئی تاہی نظر آ رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیجیے، سونے سے پہلے عرض کیجیے پروردگار عالم میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو قادر مطلق ہے، تو اپنی قدرت سے مجھے نماز کا پابند بنا دے اور مجھے نماز کے لیے اٹھا دے۔ انشاءاللہ اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ بندہ مومن یقیناً نماز کے لیے جاگ جائے گا۔ دوسری طرف اگر خدا نخواستہ کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آدمی جیسا اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے، منہ ہاتھ دھوتا ہے، فوراً سب سے پہلے کھانے سے پہلے بھی اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے۔ نماز پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیجیے، یقیناً وہ دن بابرکت ہوگا۔ جی مولانا ایک اور سوال تھا کہ تہجد کی، اب جیسا کہ رمضان ہے
تو رمضان کے سلسلے میں وطر وغیرہ جب ادا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو بھی وقفہ ہوتا ہے تو اس دوران تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا پھر بغیر سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے تہجد کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر صرف نام کا فرق ہوگا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ تہجد کے لیے, کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حبیب آپ تھوڑا سو جائیے اس کے بعد پھر تہجد ادا کیجئے, اس لیے تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے نیند کی شرط رکھی گئی ہے کہ کچھ دیر آدمی سو جائے اس کے بعد پھر اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرے. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ رات بھر اگر آدمی جاگ رہا ہے, رات بھر آدمی مصروف ہے, اور اسی جاگنے کے تسلسل میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, تو یقیناً نماز بالکل درست ہوگی, نماز بلا تکلف پڑھ سکتے ہیں. اس کے نام میں تھوڑا سا فرق ہوگا کہ سو کر اٹھ کر پڑھیں گے اسے تہجد کہیں گے, بغیر سوئے پڑھیں گے اسے قیام اللیل کہیں گے. صرف نام کا فرق ہے, ورنہ انشاءاللہ نیت ہے تو یقیناً اللہ اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو یعنی اس حالت میں تہجد کا جو مقصد ہوتا ہے پڑھنے کا, جس طرح آپ نے بتایا کہ اگر نیند اگر پوری نہیں دی پھر اگر اسی رات میں کمپلیٹ کر دیا بغیر سوئے تو صرف نام کی تبدیلی ہے. بالکل نماز برابر ہو جائے گی, ثواب برابر ملے گا. ہاں البتہ یہ رہے گا کہ تہجد کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر مشقت زیادہ ہے. کیونکہ آدمی جب سو جاتا ہے, سو کر اٹھنا اس کے لیے مشقت ہے, جاگ کر پڑھ لینا آسان ہے. تو اللہ کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا اور اللہ کی محبت کی خاطر, اس کی رضا کی خاطر, حضور پاک کی سنت کی خاطر جب بندہ مومن اٹھتا ہے یقیناً اس کا ثواب زیادہ ملے گا. جی مولانا, ایک اور سوال ہے جناب عبدالقدوس صاحب کی طرف سے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں کوئی درد کی وجہ سے ڈراپ ڈال سکتے ہیں یا کان کے درد کی وجہ سے ڈراپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی بنیادی سوال کیا گیا ہے. یہاں پر یہ بات کو جاننا ضروری ہے کہ آنکھ اور کان کا براہ راست تعلق حلق سے ہوتا ہے. اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ENT کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہیں حلق میں آ کے جڑتی ہیں. تو جب آدمی آنکھ پہ ڈراپ ڈالتا ہے اس کو حلق میں یہاں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے, کان میں ڈراپ ڈالتا ہے حلق میں مزہ محسوس ہوتا ہے. تو اگر دوا کا اثر حلق تک پہنچ رہا ہے تو پھر روزے میں ایسے ڈراپس نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ دوا ایسی ہے کہ اگر آپ آنکھ میں ڈالیں گے تو حلق میں اس کا اثر نہیں پہنچے گا تو پھر آپ وہ ڈراپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کان اور آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے تو پھر ویسے ڈراپس کو بچنا چاہیے. روزے سے پہلے ڈال لیجیے یا روزے کے بعد ڈالیے. جی اشفاق حسین صاحب کا ایک سوال ہے مولانا کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان اپنی پراپرٹی کو لے کر کوئی تصفیہ نہیں کر پائے, کسی کو بھی نہیں بانٹیں گے اور انتقال کر گئے, اور اس حالت میں جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں یا بھائی ہو یا کوئی اور اس کی ذمہ دار ہو, اگر بہنوں کو حصہ دینے میں کتراتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں, تو ان کے لیے کیا عمل ہوگا؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر والدین تقسیم نہ بھی کریں تب بھی ہر ایک کا حق مقرر ہے. میراث کا جو معاملات ہیں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی احادیث کریمہ میں خوب بہترین تفسیر فرما دی ہے. اس میں کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی والدین اپنے بچوں کا حق اپنی زندگی میں نہ دے تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہر ایک بچہ اپنا حق لینے کا بالکل حق رکھتا ہے. اس کے پاس یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے, شریعت میں یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے. اب کسی کو معلوم نہیں ہے کس کا کتنا حق ہے تو جامعہ نظامیہ ہمارا مدرسہ ہے, وہاں پر جائیے, دارالافتاء تشریف لے جائیے, وہاں جا کر اپنا مسئلہ پیش کیجیے اور وہاں سے آپ تمام حقوق کو مل جائے گا کہ کس کو کتنا حق ملے گا, پراپرٹی کتنی ہے, کتنے شیئرز بنیں گے, کس کا کتنا حق ہوگا, یہ بتایا جائے گا. اور اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہے اس کے پاس طاقت ہے, بہن کمزور ہے, میں اس کا حق کھا جاؤں گا, تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری کا کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, اسے جواب دینا ہوگا. تو کل قیامت کے دن وہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا, توق بنا دیا جائے گا, زنجیریں بنا دی جائیں گی وہی مال کی, اور جکڑ دیا جائے گا جو مال اس نے
غلط طریقے سے لیا ہے، جو مال اس نے یتیم بچی کا کھایا ہے، جو مال اس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہے، اگر وہ نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اس مال کے ذریعے میں نے گھر بنا لیا ہے، تو وہی گھر اس کے لیے وبال جان ہوگا. اور یہاں پر اگر ادا کرتا ہے اور اس اپنی بہن کی دعا لیتا ہے تو اس کے صدقے میں پروردگار عالم دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. جی ماشاء اللہ ناظرین، جیسا کہ آپ ابھی مولانا سے کس طرح سلسلے وار ایک کے بعد ایک سوال کے بعد جواب آپ کو مل رہے ہیں، تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کہ آپ اپنا وقت ادھر ادھر ضائع نہ کریں، بلکہ اس پروگرام میں جوائن ہو جائیے، اور جوائن ہونے کے بعد اپنے کوئی بھی اگر شرعی مسائل ہیں اور کوئی ایسا آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو دین سے جڑا ہو، دنیاوی اعتبار سے تو آپ خود اپنے آپ میں اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، لیکن فی الحال یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، حج، ارکان کے اور دیگر بھی مسائل جو زندگی میں دین کو لے کر ہوتے ہیں، جیسے کہ جنابت ہے، غسل ہے، اور کئی ایسے مسائل ہیں جس سے آپ واقف نہیں ہیں، تو آپ بلا جھجک بغیر شرمائے آپ اپنے، اگر آپ نام چھپانا چاہتے ہیں، اگر کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں نہیں بولنا چاہتے ہیں تو آپ میسنجر پہ بھی آپ میسج کر سکتے ہیں، یا پھر ہمارے نمبرات 9700063646 9848786616 ان نمبرات پر بھی آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں. تو آپ کا نام ظاہر کیے بغیر آپ کے اگر کوئی ایسا پوشیدہ سوال ہیں تو ضرور آپ کو جواب مولانا کی طرف سے دیا جائے گا. اپنے جوابات کا سلسلہ میں جاری رکھتا ہوں کہ سید جنید صاحب کا ایک سوال ہے، کوئی اگر عذر پیش آ جائے عورت کو تو کیا وہ بیٹھ کر تراویح ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر عذر شرعی ہو، یعنی عذر ایسا ہو کہ یقیناً کھڑے ہونے میں تکلیف ہے یا پھر جھکنے میں تکلیف ہے، اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر کھڑے رہ کر پڑھیں گے یا پھر رکیں گے تو تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہے. جی جناب، اور ایک سوال مولانا یہ ہے کہ تراویح اکثر لوگ نماز یا کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی بھی پڑھتے ہیں گھر میں آ کر، یا پھر آفس کے اندر ہی اہتمام کرتے ہیں، تو کیا تراویح کے لیے جماعت ضروری ہے یا پھر گھر میں بھی تنہا یا آفس میں بھی تنہا پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تراویح کے اندر جیسے ہم جانتے ہیں کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو ایک حکم یہ بتایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین، کہ تم پر میری سنت بھی واجب ہے، میرا طریقہ بھی تم پر واجب ہے، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کا طریقہ بھی تم پر واجب ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس کو جمع کیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اگر تنہا سب پڑھنے لگیں گے تو یہ سنت آہستہ آہستہ لوگوں سے مفقود ہو جائے گی، لوگ اس سنت کو بھول جائیں گے. اس کو جمع کرنے پر آج یہ صدقہ ہے حضرت عمر فاروق کا کہ آج تک وہ تراویح چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. تو یہاں یہ بات جو سوال کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ بھی تراویح جائز ہے اور تنہا بھی تراویح جائز ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. تو اگر کوئی مجبور ہے، جیسے آفس ٹائمنگ سے ایسے آڈ ہے کہ وہ تراویح کی جماعت حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تو گھر میں بھی کوئی تراویح پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نیت کرے، عشاء پڑھے، عشاء پڑھنے کے بعد ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی سنت پڑھے، اس کے بعد 20 رکعات تراویح دو کر پڑھے. ہر 2 رکعات کے لیے نیت کر سکتا ہے، نیت کرے اور ہر 2 رکعات کر 20 رکعت تراویح پڑھے، اس کے بعد پھر وطر ادا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو خوب ثواب عطا فرمائے گا. جی مولانا، اس پہ اور ایک میں اپنی طرف سے ایک سوال اپنی طرف سے رکھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو سورے یاد نہیں ہوتے، 20 رکعت تو مکمل کرنی، پھر ان کو 4 رکعت یہ ہیں، پھر دیگر بھی سنت نوافل ہیں، پھر وطر بھی ہے. کچھ لوگوں کو صرف 6، 5 یا 4 سورے یاد رہتے ہیں، تو کیا یہ سورتوں کو پلٹا کر پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسری چیز کہ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھنا ہے، تو اکثر لوگوں کو چھوٹے چھوٹے سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ یاد ہو جاتے ہیں، تو پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ کر دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا، اور اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن رہتا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے 2 سورتیں کافی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا ہے،
اگر کسی کو انا اعطینا کل کوثر اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ کوثر اور سورہ اخلاص بھی یاد ہے تو یہ دو سورتوں کے ساتھ بھی وہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے. پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے. اس طریقے سے پڑھتا ہوا بھی وہ انشاءاللہ 20 رکعت تراویح پڑھ سکتا ہے. اب رہی بات جیسے آپ نے کہا ہے کہ ترتیب جو ہے صورتوں کی یہ افضل ہے, یہ مستحب کام ہے, اور اگر کوئی عمدن چھوڑ رہا ہے تو گناہگار ہوگا. نہیں اگر کسی سے سہون چھوٹ گیا کہ اس نے پہلے سورہ ناس پڑھ لیا اور اس کے بعد یاد آیا کہ بھئی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیا ہوں, کیا کروں, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے, نماز میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, سجدہ سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتا ہے, وہ سورہ فلق بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی اور سورہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے. جی مولانا, اکثر بعض لوگوں کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ہوتی ہے, تو روزے کی حالت میں بارہا اس پانی یعنی تھوک کی سمجھ لیجیے اس کو نگلنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے کل میں نے عرض کیا اس مسئلے کے بارے میں کہ تھوک کو جمع کر نگلنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. تھوک آ رہا ہے عام طور پر, اور ویسے ہی اگر آدمی نگل رہا ہے یا تھوک رہا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. باضابطہ اس کو جمع کر رکھ کر نگلنا, اس سے روزے میں فرق پڑ جائے گا. جی ایک اور سوال تھا کہ اظہر خان صاحب نے ایک سوال کیا کہ زکوٰۃ جو ادا کرنا ہوتا ہے یا سال بھر جو ہم یعنی گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک ہم نے جتنی بھی کمائی کی اور اس کمائی میں سے ادا کرنا ہوگا, یا پھر ہمارے پاس جتنی جمع پونجی ہے اس میں سے ہم کو ادا کرنا ہوگا, اور کتنا ادا کرنا ہوگا؟ بڑا ضروری سوال ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب نصاب پر واجب ہے. جیسے ہم نے روزے کے لیے شرائط سنے کہ مسلمان ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, اس کے ساتھ زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں اور ہیں. ایک ہے صاحب نصاب ہونا اور دوسرا ہے حولان حول یعنی 1 سال کا گزرنا, مال پر نصاب پر 1 سال کا گزرنا. تو نصاب کیا ہے؟ تو پھر جامع نظامیہ کا جو ہمارا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 42.5 تولے چاندی یا 6 تولے سونا, یا اس مال یا ان کی قیمت جتنی ہوتی ہے اتنا مال کسی کے پاس ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کو پھر زکوٰۃ دینا ہوگا 2.5%, یعنی 2.5% زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی. 40واں حصہ زکوٰۃ کا اس کو نکالنا ہوگا. اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ کمائی پر یا سارے پیسوں پر, تو اگر سارے پیسوں کو دیکھیں گے, صرف کمائی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ سارے پیسوں کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر اس کا سارا جو پیسے ہیں جو کچھ اس کے بعد جمع پونجی ہے اور اس کے اوپر اگر 1 سال گزر رہا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یعنی 6 تولے سونے کی جو قیمت ہے اتنا اگر مال اس کے پاس ہے تو پھر اس پر اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو ضروریات زندگی ہے, جیسے گھر ہے, جیسے کپڑے ہیں, جیسے اس کی گاڑی ہے, جیسا اس کے ساز و سامان جو استعمال کرتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, بلکہ جو ایکسیس اماؤنٹ اس کے پاس رہتا ہے, جو کیش اس کے پاس ہے, جو سونا اس کے پاس ہے, جو چاندی اس کے پاس ہے, یا پھر جو بزنس اس کے پاس ہے, اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جی مولانا, جیسا کہ ایک اسماعیل ابیس صاحب کا ایک سوال ہے, اور سوال بہت ہی آج کے دور کے حساب سے ہے, بہت بہتر سوال انہوں نے کیا کہ اکثر لوگ جیسا کہ شادی شدہ زندگی میں ہم بستری جب رات کے وقت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سحر کا وقت آ جاتا ہے تو بغیر غسل کیے اکثر سحر ہو جاتی ہے, کیونکہ سحر کے چھوٹ جانے کا بھی ڈر ہوتا ہے. اگر غسل کرنے چلے گئے سحر چھوٹ گئی تو پھر روزہ بھی چھوٹ جاتا ہے, تو کیا پہلے سحر کر لیں یا پھر غسل کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, تھوڑا سا کانسیپٹ, روزے کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے اور سحر کر رہا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی سحری میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو بلا تکلف بالکل سحری کر سکتا ہے, کھانا کھا سکتا ہے, سحری کر لے پھر غسل کر لے. لیکن نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے, سحری کے لیے یا روزے کے لیے غسل ضروری نہیں ہے. نماز کے لیے, نماز کی ادائیگی کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اور دوسرا جو سوال آپ کے پوچھنے میں, ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ اگر کوئی ذہنوں میں آتا ہے کہ اگر میں سحری نہیں کر پایا, کسی وجہ سے سحری چھوٹ گئی تو روزہ نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہے, سحری کرنا سنت ہے,
اگر سنت چھوٹ رہی ہے تو روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا، بغیر سحری کے رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی سے سحری چھوٹ جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے گا، بلکہ اسے روزے کو مکمل کرنا پڑے گا۔ جی، ایک اور سوال تھا کریم سمی کا کہ سحر کے ٹائم جس وقت بعض حضرات سحرن کی آواز سننے کے بعد سحر ختم کر دیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے کہ قریبی جو مسجد کی اذان ہوتی ہے اس پر ختم کر دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بستی کے اندر آخری اذان جب ہوتی ہے اسی کے ساتھ سحر ختم کیا جانا چاہیے۔ نہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کے روزے کو خطرے میں ڈالنے والی سوچ ہے۔ یہ سوچ روزے کو خطرے میں ڈالنے والی سوچ ہے۔ ہم کو احتیاطی طور پر وقت کے ہونے سے پہلے ہی سحر ختم کر دیں، یعنی روزے کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جہاں سے سحرن یا اذان شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم سحر ختم کر لیں۔ کیونکہ اگر یہ خیال رکھیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں آخری اذان تک کھاؤں گا، اور نعوذ باللہ اگر وہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد اذان دے رہے ہیں، کیونکہ اذان کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، تو وہ 5-10 منٹ کے بعد بھی اذان دے سکتے ہیں۔ تو اگر جیسے آج وقت ہو رہا ہے 4:37 پر، 4:38 پر، اور اگر وہ اذان دے رہے ہیں 4:45 کو، تو پھر وہاں پر وقت ختم ہو گیا، آپ وہاں تک کھائیں گے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری کیا ہے کہ جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ روزے کو، سحری کو ختم کر لیں، کیونکہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا ویسے ہی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے نہ سائرن کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے، جیسے ہی وقت داخل ہوگا آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں کیونکہ ہمارے پاس الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ ٹائمنگز پر اذان ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس کا خیال نہیں رکھنا ہے بلکہ وقت کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روزے کی حفاظت کریں اور سحری کو اب سائرن سے یا اذان سے پہلے ہی ختم کر دیں۔ جی مولانا، میں ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، تھوڑا اگر آپ اس پروگرام میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مذہبی مسلکی اختلافات سے آپ کو اجتناب کرنا، یعنی آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا سوال، آپ کے سوال کرنے سے کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو وہ سوال پڑھ کر کسی اور کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی برگر لینگویج میں ہو یا پھر کوئی ایسی الفاظوں کا استعمال جس کے وجہ سے دوسرے بھی ہمارے پاس خواتین حضرات سبھی شامل ہیں اس پروگرام میں، تو کوئی ایسے سوال نہ کریں جس سے وہ پڑھ کر ان کو بھی اپنے آپ میں غلط فیل ہو۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ یہ دینی پروگرام ہے، اس کے اندر آپ جتنا ہو سکتا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا خود کا فائدہ کرنے کے لیے سوال کریں تو بہتر ہوگا۔ اب رہی دوسری بات، جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی مسئلے کو لے کر دیکھیں، ماشاءاللہ پراپرٹیز کو لے کر، سونے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، روزے کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کے تعلق سے کافی ہمارے ناظرین بہت اچھے انداز میں سوال بھی لکھ کر بھیج رہے ہیں، اور دوسرا مولانا بھی جو خوبصورتی کے ساتھ آپ کو جواب دے رہے ہیں، دونوں بھی قابل تحسین ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری یہی گزارش ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے بغیر کوئی کنٹروورسی سوال کے، کیونکہ کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو سبھی کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارا ایک میسج کافی لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہماری تفصیلات کے لیے۔ اس سے قبل ایک بار میں آپ کو بتا دوں کہ اس پروگرام سحری ٹائم کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ارزا کلیکشن، جو آئیبٹس پر کپڑوں کا ایک شو روم ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے، ان کو بھی ہم ہماری تمام ٹیم کی جانب سے جزاک اللہ خیر۔ تو مولانا ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سونا کتنی مقدار میں ہونا چاہیے؟ 7 تولے کو اگر کچھ معاشے کم ہو جائے یا 6 تولے کو کچھ معاشے کم ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی جو نصاب ہے وہ 6 تولے سونا یا اس کی مالیت یا 42.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت۔ اگر اتنا پیسے آپ کے پاس کیش بھی ہے، سونا کم ہے لیکن کیش ہے، اور دونوں کو ملا لیں، جیسے 4 تولے سونا ہے اور کچھ کیش آپ کے پاس ہے، آپ دونوں کو ملا لیں اور 6 تولے سونے کی قیمت ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہاں پر آپ کو مالیت دیکھنی ہوگی، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، یہ دونوں کو ملا کر اس کی قیمت دیکھنی پڑے گی، کتنی قیمت ہے، اس لحاظ سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 6 تولے سے کچھ کم سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ کیش ہے، دونوں کو ملا لیجئے، اگر 6 تولے کی قیمت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ہاں، سارا کچھ ملا کے 6 تولے سے کم ہو رہا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جی مولانا، جس طرح
قتل تو قتل ہی ہے، چاہے عام دن میں ہو یا خاص دن میں کوئی اگر قتل کرتا ہے تو اس کے لیے تو لازمی سارے انسانی تو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر کوئی رمضان میں روزے کی حالت میں کسی پر قتل کے لیے چاقو اٹھاتا ہے یا کوئی بھی ہتھیار اٹھاتا ہے اور اس سے اس کو ضرب لگ جاتا ہے، خون بھی نکل جاتا ہے، تو اس حالت میں جو مار کھانے والے کا روزہ ہے یا وہ روزہ بھی بچتا ہے، اور دوسرا قتل اور لڑائی جھگڑا کرنے والا رمضان کے اندر اس پر کیا حکم ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کل بات کی تھی روزے کے تعلق سے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں سونپنے کا، روزہ نام ہے ہر اس چیز سے رکنے کا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو جب آدمی ایک جائز چیز جو اس کے لیے عام دنوں میں جائز تھی کہ حلال کھانا ہے، حلال پانی ہے، جو اس کے لیے جائز ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس جائز چیز کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر وہ چھوڑ رہا ہے، تو ایک ایسا گناہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی بے قصور کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو گناہ کبیرہ کا مرتکب کہا ہے، اور گناہ کبیرہ میں بھی سب سے اوپر کی گناہ کبیرہ میں جس کا شمار حضور پاک نے کہا، جس کی توبہ جب تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسروں سے معافی نہ مانگے، جس کو اس نے قتل کیا ہے اور جس کا مقابلہ کل حشر کے میدان میں ہوگا۔ اگر ایسا گناہ رمضان میں کیا جا رہا ہے تو سوچئے اللہ کتنا ناراض ہوگا، حضور پاک ہم سے کتنے ناراض ہوں گے کہ جو مہینہ رحمتوں والا ہے، جو مہینہ مغفرتوں والا ہے، جس مہینے میں لوگوں کو دوزخ سے نجات ملتی ہے، اس مہینے میں کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، کوئی اپنے بھائی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کا خون بہا رہا ہے، اور جہاں امت آج پراگندہ بکھری ہوئی منتشر ہے، اور رمضان کے اندر ہم کو جوڑنا ہے، رحمتوں کو بانٹنا ہے، محبتوں کو بانٹنا ہے، وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں کہ قتل بہت گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، حضور پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک کسی فرد کو قتل کرتا ہے تو اسے ساری انسانیت کے قتل کرنے کا گناہ ملے گا۔ جی مولانا، ایک اور سوال جناب خواجہ شریف الدین صاحب کی طرف سے تھا کہ کوئی کاروبار کا آغاز کیا جاتا ہے تو اکثر بعض مرتبہ کچھ گنجائش نہ نکلنے کی وجہ سے لون وغیرہ بھی لیا جاتا ہے یا قرض حسنہ بھی ہوتا ہے۔ لون کے اندر تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بغیر سودی کے لون بھی نہیں دیا جاتا۔ اب اگر اس میں کچھ ترقی ہو جاتی ہے، سال یا 6 مہینے گزر جائے یا 1 سال بھی اگر مکمل ہو جائے، تو کیا اس کو بھی زکوٰۃ دینا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ اگر کوئی جو لون لیتے ہیں بغیر سودی کے اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اگر سودی کے ساتھ اگر ہے تو اس پر کیسا زکوٰۃ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ بات سوچنی ہوگی کہ لون جو ہے یہ قرض ہے، تو ایک آدمی قرض لیا ہے، قرض لے کر کاروبار شروع کیا، اور کاروبار میں اسے اللہ نے ترقی دی، 1 سال کے بعد اس کے پاس کچھ مال جمع ہوا، تو وہاں پر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا مال جمع کیا ہے اور اس کا لون کتنا ہے، دونوں کو دیکھا جائے گا، دونوں کو وہاں پر موازنہ کیا جائے گا دونوں کا کہ کس لون کتنا ہے اور اس کے پاس اماؤنٹ کتنا ہے۔ اگر اس کا لون 4 لاکھ روپے ہے، اس کے پاس اماؤنٹ 5 لاکھ روپے ہے، تو پہلے کیا کریں گے، اس کا لون جو اماؤنٹ ہے، جو قرض اس کے اوپر ہے، اس قرض کو ڈیڈکٹ کر دیں گے، کم کر دیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے اب 1 لاکھ روپے ہے تو کیا 1 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2 لاکھ روپے ہے، 4 لاکھ روپے ہے، یعنی جو چیز اس کی بچے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ سونے کی جو مقدار ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو پہنچ رہا ہے کیا، 6 تولے سونے کی جو مقدار ہے اس کی قیمت ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ میں پھر ایک مرتبہ اس کو کلیئر کروں کہ سب سے پہلے جو پیسے 1 سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس ہے اور آپ پر کچھ قرض بھی ہے، تو ان پیسوں میں سے وہ قرض کی جو قیمت ہے، قرض کا جو اماؤنٹ ہے اس کو نکال دیا جائے گا، اور باقی پر پھر کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اگر باقی بچے ہوئے پیسے اتنے ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچتے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جی مولانا، ایک سوال کریم سمیع کی طرف سے تھا
تراویح کی کل رکعت کتنی ہیں؟ کیونکہ اب اس بار حرم کے اندر بھی اعلان کیا گیا ہے کہ 10 رکعت پڑھی جائے، اب یہاں پر 20 رکعتیں ہونی ہیں، تو دراصل رکعتیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کی خصوصی عبادت کی ہے، تہجد وہ عبادت ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کی ہے، اس کی رکعتیں الگ، لیکن جو رمضان کے لیے خصوصی عبادت کی ہے وہ تراویح ہے، اور تراویح کے حضور پاک نے 20 رکعات ادا فرمائے ہیں، احادیث کریمہ میں جس کا واضح طور پر ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے جو جمع فرمایا وہ بھی 20 رکعات ہے، اور حضرت عمر فاروق کے بعد سے لے کر اب تک آج کی تاریخ تک بھی حرمین شریفین میں 20 رکعات تراویح ہی پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جاتی آئی ہے۔ تو اب کسی حالات کی وجہ سے، کیونکہ پینڈیمک آ چکا ہے، کرونا وائرس ہے، وائرس کے پھیلنے کا خوف ہے، تو اگر حرمین شریفین میں کسی وجہ سے تراویح کی عادت کو کم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بقیہ 10 رکعات آپ لوگ گھر میں پڑھ لیں، 10 رکعات حرم میں پڑھیں، تو اس سے تراویح کی جو مقدار ہے، جو رکعات کی مقدار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کا، چاروں فقہاء کرام کا، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، یہ چاروں کے پاس، چاروں کی تحقیق میں یہی بتایا گیا ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہے۔ جی میں آپ سبھی ناظرین سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ سحری کا وقت ابھی جس طرح سائرن جو ایک اعلانیہ طور پر کیا جا رہا ہے کہ آپ کا روزے کا وقت مکمل، یعنی سحر کا وقت مکمل ہو گیا ہے، تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر آپ سحر کر چکے ہیں تو ضرور آپ اپنے اگر قریب موجود پانی ہے تو پانی پی لیں اور روزے کا اہتمام آپ کر لیں۔ اور رہا ایک مسئلہ یہ کہ بعض چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہے سحر کے درمیان بھی، انشاءاللہ اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی کچھ سوالات ہیں، اگر کسی صاحب کے اب تک کوئی سوال چھوٹ گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہ بھی جتنا بھی وقت بچا ہے اس پر ضرور مکمل کریں گے۔ کہ مولانا سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے کہ وتر کی جو نماز ہے 3 رکعت، اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ وتر کی نماز یہ واجب ہے، اور یہ عشاء کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی سنتیں پڑھ لے، تراویح پڑھ لے، اس کے بعد وہ 3 رکعات وتر پڑھے گا۔ وتر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ہوگا، پھر ضم سورہ ہوگا، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہوگا، ضم سورہ ہوگا، اور تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ہوگا اور ضم سورہ ہوگا۔ تیسری رکعت میں جب ہم سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھ لیتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ دوسرے اماموں کے پاس دعائے قنوت کا جو اہتمام ہے وہ رکوع کے بعد ہے، یعنی وہ پہلے رکوع میں جاتے ہیں پھر اٹھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیونکہ اکثر احناف ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ایک اور تکبیر کی جائے اللہ اکبر، اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں، پھر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ جی کافی وقت ابھی بالکل قریب ہے اس پروگرام کے اختتام کا، کافی سوالات ہمارے پاس یہاں پر جمع ہو گئے۔ مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ کافی لوگوں کے سوال ہم مختصر انداز میں بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ مولانا جس طرح کہ اگر روزے میں بے ہوش ہو جائے انسان اور اس کو اسی بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل پہنچایا گیا، اب اسے ہوش تب آیا جب اسے گلوکس بھی چڑھا دیا گیا، تو اس دوران کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ روزے کے ٹوٹنے کے لیے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد گلوکوز چڑھایا جائے، انجیکشن دیا جائے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں رہتا۔ اگر آدمی بے ہوش ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں جب اس کو صحت ہوگی رمضان کے بعد اس کو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا۔ جی شیخ عبد القدیر صاحب کا ایک سوال بہت اہم ہے کہ اکثر جماعت کے ساتھ اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا تنہا جب نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے فرض نماز کے لیے اقامت دینا ضروری ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی نیت باندھ کر نماز پڑھ لی جائے؟ اقامت دینا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی دے کر پڑھتا ہے تو بہت بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت
یہ کیا ہے؟ اعلان ہے جماعت کے قائم ہونے کا. تو اگر ہم اپنے لیے بھی سنگل آدمی پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، منفرد ہے، اور وہاں بھی اقامت دے رہا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جماعت کے لیے، جماعت کے قائم کرنے کے لیے اقامت دینا یہ سنت موقدہ ہے. جی مولانا، ایک سوال صاحب کا، خان شاہد صاحب کا ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، رمضان میں نمازوں کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، کیا ان کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے کیا ان کا روزہ بہتر ہوگا ان کے لیے؟ میں یہاں پر پھر ایک بات عرض کر دوں کہ روزہ مستقل ایک فرض ہے اور نمازیں اپنی جگہ بالکل فرض ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ کو نمازوں میں تو کوئی تخفیف کرنے کی اجازت ہے. جیسے ہم پابندی سے روزہ رہتے ہیں ویسے ہی پابندی سے چاہیے کہ نمازیں پڑھیں. لیکن اگر کسی کی کوئی نماز چھوٹتی ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن جو فضیلت 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ روزہ رکھنے میں ہے وہ فضیلت سے وہ محروم رہے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. جی کیا جیسا کہ ہمارے سپنا نیوز اپنا شرما صاحب کا ایک سوال ہے، قرضہ لے سکتے ہیں لون پر جو قرض لیا جاتا ہے اس کے اندر سود لگ کر آتا ہے، مجبوری کی حالت میں کیا اس طرح لینا جائز ہے؟ یعنی بینک وغیرہ سے جو پیسے لون لیے جاتے ہیں تو بغیر سودی کے، بغیر منافع کے تو وہ نہیں دیں گے، تو اسی لحاظ سے کیا مجبوری کی آخری حد پار ہونے کے بعد کیا وہ لون لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پر 2 باتیں عرض کرنا ہے کہ مجبوری کس طور پر. آدمی کو چاہیے کہ اپنا اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اگرچہ کہ 2 روٹی دال روٹی سے کھائے کوئی بات نہیں، لیکن کوئی غلط کام میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے. تو اگر آدمی لون لے رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ لون لیں گے تو ہمیں انٹرسٹ دینا ہوگا، سود دینا ہوگا، تو اس حالت میں اسے چاہیے کہ وہ لون نہ لیں، کیونکہ انٹرسٹ دینا اور سود دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ غلط ہے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہیے. مال کو زیادہ کمانے کے لیے آپ اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا پھر سودی معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے آپ اجتناب کریں. جی مولانا، ایک اور سوال تھا محمد رضباری صاحب کا کہ اکثر فوراً ہم وضو کرنے کے بعد نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو اس دوران ہمارے ہاتھ پاؤں، منہ پاؤں وغیرہ پر پانی بہت یعنی اچھی مقدار میں جمع ہوتا ہے جس کے خطرات جانماز پر ٹپکتے ہیں، تو کیا دستی وغیرہ سے اس کو پوچھ لینا چاہیے یا پھر اسی طرح نماز پڑھنا چاہیے؟ اب اس کے اندر 2 باتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو کے خطرات کے ساتھ اللہ کے کرم سے اس کے گناہ بھی جھڑک جاتے ہیں. تو جب اگر وہ خطرات بہہ رہے ہیں اور جھڑ جا رہے ہیں، گناہ جھڑ رہے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو دستی سے پہنچ لیں، وہ بھی بہتر ہے. اور اگر نہیں پہنچ سکے اور ویسے ہی آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، ویسے بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جی تراویح اگر چھوٹ جائے تو کیا اس کو پھر بعد میں دہرانا ضروری ہے یا پھر اس کو پھر خاموش ہو جانا چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر باجماعت تراویح نہیں پڑھے ہیں، کسی وجہ سے تراویح کی جماعت چھوٹ گئی ہے، تو گھر میں تنہا یا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں. تراویح کا ادا کرنا سنت موقدہ ہے، ہر ایک کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. جی اور آج کی مماثل جو آج کا جو عنوان تھا، شروعات میں آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، محمد سراج احمد صاحب کا ایک سوال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ کس وقت لے جایا گیا، یا دن کے اوقات میں یا رات کے اوقات؟ اب اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اکثر محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات کے جنازے کو رات ہی میں لے جایا گیا اور رات ہی میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. جی سبحان اللہ، کافی سوالات الحمدللہ یہاں پر ہم دے چکے ہیں اور بھی ناظرین کافی ہمارے پاس سوال موجود ہیں. جیسا کہ عامر شریف صاحب کا ایک سوال ہے کہ فکس ڈپازٹ کہاں تک صحیح ہے، بینک میں جو پیسے جمع کرتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے، درست ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر کیونکہ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر علماء کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا یہ دارالحرب ہے یا دارالامن ہے. تو جو علماء اس پر دارالحرب یعنی جہاں پر اسلامی مملکت نہیں ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا، اسلامی احکام جہاں پر جاری نہیں ہوتے، وہاں پر علماء نے اجازت دی ہے
کہ اگر غیر اسلامی بینک ہے، گورنمنٹ بینک ہے، تو وہاں پر آپ فکس ڈپازٹ رکھا سکتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے کہ فکس ڈپازٹ رکھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی فکس ڈپازٹ رکھا سکتا ہے، لیکن جب فکس ڈپازٹ کرتے ہیں اس پر کچھ انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے، کچھ پیسے آپ کو ملتے ہیں، ان پیسوں کے استعمال میں اختلاف ہے۔ تو اکثر علماء نے جہاں ہندوستان میں جہاں پر اسلامی حکومت، اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا، اسلامی احکام جاری نہیں ہوتے، تو وہاں پر غیر اسلامی بینک میں، گورنمنٹ بینکس میں فکس ڈپازٹ کرنے کے بعد اگر کچھ انٹرسٹ ملتا ہے تو اسے لینے کی اجازت ہے، لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، بہت بہتر ہے۔ جی مولانا، ایک سوال یہ ہے فاریہ کی طرف سے، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو والدین کو اوپر تک، یعنی والد، والدہ، نانا، نانی، دادا، دادی، اوپر تک آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نیچے فروع میں جیسے بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ برخلاف اس کے آپ بہن کو، بھائی کو، بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ غیر سادات ہیں تو ان کو برابر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں کہ ساتھ میں کھانا پینا، رہن سہن ان کا سب ساتھ میں، لیکن والد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اور ان کو دینا زیادہ افضل ہے، اپنے اقارب کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کا نام لینا ضروری نہیں، جی، عزت کی بات رہتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں زکوٰۃ کیسے دوں، تو آپ ہدیہ بول کر دیجیے، تحفہ بول کر دیجیے، لیکن دل میں صرف نیت کر لیجیے زکوٰۃ کی، انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو آپ کے زکوٰۃ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کے دوسرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں، غیر سادات ہیں، تو ضرور ان کو اپنی زکوٰۃ عطا فرمائیں۔ جی ناظرین، اس پروگرام کے آج کے ایک آخری سوال ہم کر دیں گے، اور ایک بہت اہم سوال ہے خان شاہد صاحب کی طرف سے۔ جتنے بھی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ جڑیں گے، سوال پر توجہ کریں اور اس کے بعد جواب پر بھی آپ توجہ مرکوز کریں، اور اس سوال کے بعد اس پروگرام کا اختتام بہت جلد عمل میں آئے گا، کیونکہ آذان بھی ہو چکی ہے اور نماز کا بالکل قریب وقت ہے۔ تو مولانا سے بلا تاخیر میں سوال کر لوں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، کافی جدوجہد کوششیں کر لی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں ہوا، تو کوئی ایسا وظیفہ جواب طلب ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک چیز کا حل اللہ نے رکھا ہے، اور بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے ہمیں اس کا طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر اس کو پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد رشتہ ہو جائے گا اور بہترین زندگی اس کی ہو جائے گی۔ وہ آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو صبح شام آپ ورد کریں اور اللہ سے دعا کریں، پروردگار عالم میرے بچی کا نصیبہ نیک فرما، یا بچی خود پڑھ کر دعا کرے کہ پروردگار عالم میرا نصیبہ نیک فرما۔ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں، مالک نے دو جہاں کے صدقے میں اس بچے کی زندگی میں خوب خوشیاں اللہ عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین، آج سب سے پہلے جتنے ہمارے ساتھ آج سوال جواب ہوئے ہیں، میں ان سبھی سے معافی چاہوں گا۔ اگر کسی کے سوال چھوٹ گئے ہیں تو میں ادباً معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس کو پھر کل دوبارہ زندگی بخیر رہی تو اس کا سوال کا جواب ضرور ہم مولانا کے ذریعے بخشیں گے۔ اور آج جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر جڑے ہیں، ان سبھی کا شمع نیوز کی طرف سے شکر گزار ہیں، اور جس طرح اس پروگرام کو شامل کرنے میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ ارزا کلیکشن، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اور مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اتنے اہم موضوع پر آپ ہر سوال کا مطمئن بخش جواب دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا۔ تو ناظرین، اسی طرح ہماری روزانہ سحری ٹائم پروگرام میں آپ سبھی کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی الحال آج ہماری تمام ٹیم کو اور مولانا کو اور مجھے بھی دے اجازت، پھر ہوگی کل سحری ٹائم اسی وقت ملاقات۔